अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम है दूसरा रुख और मैं हूं सनाउल्लाह खान। आज इतवार का दिन है और 2 जनवरी है 2022 की। और इतवार को जिस तरह आपको मालूम है कि हम स्टोरियां करते हैं और आज हमारे पास 3 स्टोरियां हैं। सबसे पहले आलमी बैंक की एक रिपोर्ट है जो वज़ारत ख़जाना की दरख्वास्त पर उन्होंने एक स्टडी की है। पेंशन के हवाले से पाकिस्तान के जो इकानमी के मसाइल हैं उसमें पेंशन एक बहुत बड़ा मसला बन गया, इस पर बात करेंगे। दूसरे सेगमेंट में ट्रैफिक कवानीन के हवाले से एक बड़ी तब्दीली लाई जा रही है, इस पर हमारे पास भी एक बड़ी स्टोरी है। और जबकि वज़ीर आज़म ने चंद माह कबल जो मुल्क की गरीब आवाम है जो महंगाई से पिसे हुए हैं उनके लिए एक एहसास राशन प्रोग्राम का ऐलान किया था, लेकिन उस प्रोग्राम को शुरू करने में भी अब काफ़ी ताख़ीर हो चुकी है। ऐलान के बावजूद उसमें क्या क्या मसाइल हैं, क्यों अब तक शुरू नहीं हो सका, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आलमी बैंक की जो एक स्टडी रिपोर्ट है उसकी तरफ जाएंगे, जिसमें ये कहा गया है, खदशा ज़ाहिर किया गया है कि पेंशन इस वक्त सबसे बड़ा मसला बन सकता है, ना सिर्फ वफाक के लिए जबकि पंजाब और सिंध हुकूमत के लिए। और उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पंजाब में जो पेंशन का बजट है 2023 में वो तनख्वाहों के बजट से भी बढ़ जाएगा, जबकि सिंध में 2028 में पेंशन का जो बजट है तनख्वाह के बजट से बढ़ जाएगा। वफाक का तो पहले ही जो पेंशन का बजट है, क्योंकि डिफेंस की पेंशन भी उसमें शामिल है, वो पहले ही जो तनख्वाहों के बजट से वो काफ़ी ज़्यादा है। जबकि ये भी खदशा है कि आइंदा चंद सालों के दौरान पेंशन के अदायगी के लिए फ़ंड्स की दस्तयाबी नामुमकिन हो जाएगी और इसके हल के लिए मुख्तलिफ इसमें तजावीज़ भी दी गई हैं और इसी पर हम बात करेंगे। सीनियर तजज़ियाकार हैं इम्तियाज़ गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इम्तियाज़ साहब बहुत शुक्रिया। इम्तियाज़ साहब, आपने इस स्टडी रिपोर्ट को काफ़ी गौर से पढ़ा है, तो क्या एक मुझे तो बड़ी खौफनाक किस्म की सूरत हाल ये रिपोर्ट पढ़ के नज़र आई है, आपको क्या नज़र आ रहा है और इसमें क्या ऐसी चीज़ें बताई गई हैं कि पेंशन की वजह से आने वाले सालों में वफाक, सिंध और पंजाब के जो बजट हैं उस पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? शुक्रिया। आप तो शुमार तो बता दिए। उसमें अगर आप देखें कि 2019 में सिर्फ पंजाब का जो पेंशन्स का फंड था, पेंशन्स और तनख्वाहों का, वो तकरीबन कुल उसकी आमदनी का 12% था। 2029-30 में ये कोई 35% तक चला जाएगा। 35% सिर्फ तनख्वाहें और पेंशन्स। इस तरह सिंध में 2019 में पेंशन और तनख्वाहों का टोटल आमदनी के हिसाब से 7% था और 2029-30 में ये चला जाएगा तकरीबन 15% पे। आप तसव्वुर करें कि इतनी डबल हो जाएगा। डबल। अच्छा, उसका वफाक को आप देखें, वफाक में इस वक्त कोई 5.5 लाख के करीब मुलाजमीन है, जबकि कॉरपोरेशंस को अगर मिला लें तो वो बन जाते हैं कोई 10 लाख के करीब। सिर्फ एक साल 2018-19 में उनकी सिर्फ पेंशन्स जो थी वो थी कोई 82 अरब रुपए के करीब, 82 अरब। जबकि ये सॉरी इम्तियाज साहब, ये मिलिट्री की पेंशन से अलावा है या ये सिविल पेंशन आप बता रहे हैं? ये बिल्कुल उससे अलहदा है। यही तो मसला है कि ये उससे अलहदा है। 460 अरब रुपए के करीब तनख्वाहें बन रही हैं। 82 अरब रुपए के करीब 2018-19 की मैं बात कर रहा हूँ। उस वक्त 82 अरब सिर्फ पेंशन में जा रहा था। अब अगर इसको 10 साल और लगा लें तो ये जो 82 अरब है ये कोई 400 अरब के करीब पहुंच चुका होगा। और जो मिलिट्री की जो तनख्वाहें हैं हमारी मुसल्लह अफवाज की, उनकी पेंशन वो इसके अलावा हैं। कुछ 700 मिलियन डॉलर वो सालाना कम से कम बनता है। तो उसमें असल मसला कहाँ पे आ रहा है? मसला आ रहा है कि वो तो 300-400 अरब रुपए के करीब है जी, वो तो ज्यादा है जी। ये तो एक क्राइसिस की सिचुएशन आप बता रहे हैं। मैं बिल्कुल, अगर हमारी पाकिस्तान की आमदनी मौजूदा रफ्तार से बढ़ भी जाए तो 2029-30 में हमारे लिए सिर्फ तनख्वाहें और पेंशन्स की अदायगियाँ बिल्कुल हमें उसके लिए कर्ज लेना पड़ेगा। क्योंकि जिस अंदाज से असल मसला क्या हुआ कि जब से 2010 में 18वीं तरमीम आई उसमें तमाम सूबों ने धड़ाधड़ भर्तियाँ शुरू कर दी बगैर इस अमर पे गौर किए हुए कि इनके लिए आमदनी, इनके लिए कहाँ से रकूम कहाँ से आएंगी। अगर आप सिर्फ सूबा सिंध को ले लें तो जब से ये 18वीं तरमीम आई है उसमें हुआ ये कि तमाम सूबों ने धड़ाधड़ अपनी भर्तियां शुरू कर दी। होता है ना, सियासी नवाजिश के तौर पे आप नौकरियां दे रहे हैं, आप कंपनियां बना रहे हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव बना रहे हैं, और ये नहीं उस सोच विचार की कि इनको आखिर
آپ ایک مستقل ملازم جب بنا رہے ہیں ان کی پھر پینشن ہوگی, ان کے مراعات ہوتی ہیں. سندھ میں مثلاً 48,000 میں سے 10,000 اسکول غیر فعال ہیں, اس کے 1 لاکھ اساتذہ ہیں, 7,000 بند کیے جا چکے ہیں ابھی حال ہی میں کوئی 2-3 مہینے پہلے, 1400 ابھی تازہ ترین نئے مرحلے میں اب بند کیے جا رہے ہیں. تو ان کے 1 لاکھ اساتذہ ہیں, یا وہ گھروں پہ بیٹھ کے تنخواہیں کھا رہے ہیں یا پھر اپنی نجی نوکریاں, نجی اسکول چلا رہے ہیں. تو مسئلہ یہ ہوا کہ دھڑا دھڑ تنخواہوں میں اضافہ بھی ہوا, نئی بھرتیاں بھی ہوئیں, لیکن پاکستان کے صوبوں کی اور پاکستان کی حکومت کی آمدنی وہ ابھی تک ویسی. امتیاز صاحب مسئلہ یہ ہے کہ پینشن کا اب یہ جو اسٹڈی رپورٹ ہے اس کے حل کیا بتا رہے ہیں, کیونکہ یہ تو ایک کرائسس کی سچویشن ہے اور فوری طور پر کچھ نہ کچھ اقدامات کرنے ہوں گے. آبادی بھی بڑھ رہی ہے, لوگوں کی ضرورت بھی ہے, صوبوں کے ایجوکیشن ہے, ہیلتھ کی ریکوائرمنٹ ہے, وہاں پہ لوگوں کو رکھنا بھی پڑتا ہے, پینشن بھی دینی پڑتی ہے. تو اس کا حل کیا بتایا ہے, کیونکہ حل کی طرف بھی کچھ چیزیں میں نے دیکھی ہیں اس میں ڈسکس کی گئی ہیں. دیکھیے حل تو اس میں یہ ہے کہ جتنے آپ کے سرکاری ادارے ہیں جو خسارے میں چل رہے ہیں, اس سے پہلے تو آپ ان کو فارغ کریں. ہمارے 134 ادارے ہیں جس کو پبلک سیکٹر انٹرپرائز کہتے ہیں, ان پہ تقریباً $4 ارب سالانہ ان پہ خرچ ہو رہے ہیں, سب خسارے میں چل رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ پی ٹی وی کارپوریشن ہے, لیکن اس میں کچھ 7,000 کے قریب ملازم ہیں, جو کہ حالانکہ آپ کو 2-3 ہزار سے زیادہ نہیں چاہیے. ایسے انہوں نے بھرتی ہیں. پاکستان اسٹیل مل ہے, 650 ارب روپے اس کے واجبات اکٹھے ہو چکے ہیں, اور 2015 سے وہ بند ہے, اس کے باوجود 3-4 ارب. جی بالکل ہے, ریلوے ہے, پی آئی اے ہے, یہ تو کارپوریشن ہے. لیکن حل یہ بتا رہے کہ ری اسٹرکچرنگ جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں ان کو آپ فیز آؤٹ کریں, اور اسی حساب جو آپ کا تنخواہ کا اور پینشن کا ڈفرینشیل ہے جس انداز میں انہوں نے کیا, آپ دیکھیں چاہے ہمارے جسٹسز ہیں اعلیٰ عدلیہ کے یا پھر اعلیٰ گریڈ 21-22 کے جو ملازمین ہیں, وہ جب ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کا اور گریڈ 1, 2, 3, 4 کا جو فرق ہے ان کی مراعات کا, وہ کوئی 24 گنا زیادہ ہے اس کا. یعنی جو مراعات پہ مبنی پائل نے ایک رپورٹ کی تھی, اور اس نے یہ کہا ہے کہ چھوٹے ملازم گریڈ 15 کے تو بیچارے ریٹائر ہو جاتے ہیں, لیکن اس سے زیادہ اس کے بڑے گریڈ 22 تک ان کو ایسی مراعات ہیں کہ جو ترقی یافتہ ممالک کے ملازمین سے بھی زیادہ ہیں. وہ ایک ڈراسٹک ریسٹرکچرنگ کی بات کی گئی ہے کہ آپ گورنمنٹ کا سائز کم کریں, لیکن دوسری طرف سے جب تک پاکستان کی آمدنی نہیں بڑھے گی, جب تک ہمارا پبلک پروکیورمنٹ سسٹم جو ہے وہ بہتر نہیں ہوگا, کیونکہ اس میں بھی آپ کے مارکیٹ پرائس سے 2.5 سے 3 گنا زیادہ اس پہ خرچہ ہو رہا ہے. یعنی جو چیز 3 روپے کی آتی ہے سرکاری ٹینڈر کے ذریعے وہ ہمیں 6-7 روپے میں ہمیں ملتی ہے. اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ بھی اسٹڈی رپورٹ میں کہا ہے کہ 60 سال کی ریٹائرمنٹ کی عمر بھی ختم ہونی چاہیے, اور جب تک ایک بندہ صحت مند رہتا ہے تو اس کو کام کرتے رہنا چاہیے, اور 25 سال کی عمر جو ایک ریٹائرمنٹ کی دی ہوئی ہے کہ پینشن لے سکتے ہیں, وہ شرط بھی ختم کرنی چاہیے, یہ بھی کہا گیا ہے. جی بالکل, اس میں انہوں نے یہی کہا ہے, لیکن اب اس ملک کا اب کیا کریں کہ جب خیبر پختونخوا گورنمنٹ نے پینشن اسکیم پہ عمل شروع کیا, نئی پینشن اسکیم پہ پنجاب گورنمنٹ نے, تو پشاور ہائی کورٹ نے ایک اسٹے آرڈر دے دیا کہ جی آپ یہ عمر نہیں بڑھا سکتے ہیں 63 سال تک. پھر وہ ایک معاملہ جو کھٹائی میں پڑ گیا. ٹھیک ہے امتیاز گل صاحب, ہمارے پاس ٹائم کم ہے, لیکن ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد ہم دوسری سٹوری کی طرف جائیں گے. ویلکم بیک. دوسری سٹوری کی طرف چلتے ہیں. اسلام آباد اور ملک بھر میں ٹریفک کے حوالے سے جو ہمارے مسائل ہیں ان کے حل کے لیے وفاقی کابینہ نے ایک اہم پلان منظور کیا ہے, اور ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کے لیے اب جدید ملکوں کی طرح پاکستان میں بھی ایک نظام ہوگا. اور ہمارے ساتھ ریاض الحق ہیں, ہمارے نمائندہ خصوصی وہ موجود ہیں. اس ڈاکومنٹس کے ساتھ, اس سمری کے ساتھ اور اس پالیسی کے ساتھ ٹریفک قوانین کے حوالے سے نئی آ رہی ہیں. عوام کے لیے یہ بہترین قسم کا ایک انفارمیٹو قسم کی بھی ایک سیگمنٹ ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ ملک میں ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کے حوالے سے بھی یہ بہت اہم کردار ادا کرے گا. ریاض جی بتائیں آج کیا ہمارے ناظرین کو آپ پیش کر رہے ہیں. امریکہ میں ہم سنتے ہیں ایک جج ہیں فرینک کیپریو, اور وہ لوگوں کی جو
جو ٹریفک کے حوالے سے جو قوانین کی خلاف ورزیاں وغیرہ ہوتی ہیں ان کو وہ سنتے ہیں، باقاعدہ طور پہ آتے ہیں لوگ اپنا کنٹیسٹ کرتے ہیں کہ میں نے سرخ اشارے کو اگر کراس کیا کیا وجہ تھی، ویڈیو ساری دنیا میں وائرل ہوئی تھی۔ اب پاکستان میں وہ سسٹم لایا جا رہا ہے جس کے تحت لائسنس پہ نمبرز ہوں گے آپ کے، یعنی امریکہ، یورپ، پوری دنیا میں جو ماڈرن ورلڈ ہے اس میں، یا جاپان وغیرہ میں یہ ہوتا ہے، کس قسم کے نمبر ہوں گے؟ جو ڈرائیونگ لائسنس ہے اس میں آپ کے نمبر ہوں گے، اور وہ آن لائن پوائنٹ ہوں گے وہ ان کے، ہاں جی، اور وہ پوائنٹ جی اور وہ پوائنٹس ہوں گے، آپ کی باقاعدہ نمبرنگ ہوگی، گریڈنگ ہوگی آپ کی، اور اگر آپ کے مخصوص نمبر یعنی 10 نمبر اگر آپ کے 6 مہینے کے اندر اندر آپ کے کٹ جاتے ہیں، مثال کے طور پر آپ نے وائلیشن کی کہ فٹ پاتھ پہ گاڑی کھڑی کی ہوئی ہے، 10 سال سے کم عمر کا بچہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور اس نے سیٹ بیلٹ پیچھے نہیں باندھی ہوئی، ایک مخصوص جو بچوں کی سیٹ ہوتی ہے اس پہ نہیں بیٹھا ہوا ہے، ریش ڈرائیونگ کر رہا ہے، لین سے دائیں بائیں جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ اور اس طرح کے تقریباً 76 قسم کے ایسے نکات ہیں جس پہ وائلیشنز ہیں اور اس پہ نمبر کی کٹوتی ہے، تو 2500، 3000، 5000 تک کا فائن بھی ہے، نمبروں کی کٹوتی بھی ہے۔ تو کسی بھی اگر کوئی ایسا ڈرائیور ہے، لائسنس ہولڈر ہے جو 6 ماہ تک، 6 ماہ کے اندر اندر اگر اس نے 10 پوائنٹس مل گئے اس کو، یعنی اس کی کٹوتی ہوگی 10، اور اس کو ایکسیس ہوگی آن لائن اپنے پورٹل پہ جا کے اسلام آباد ٹریفک پولیس کی، یہ فی الوقت اسلام آباد کے لیے یہ کیا گیا ہے اور اس کا دائرہ کار پورے ملک میں بھی پھیلایا جائے گا۔ تو ویب سائٹ پہ باقاعدہ ایکسیس ہوگی، جو اس کی ای ٹکٹنگ ہوگی، باقاعدہ ای وائلیشن اس پہ اس کے گھر ای میل آئے گی اور اس پہ باقاعدہ ساری ڈیٹیلز لکھی ہوں گی، اس کے نمبر کٹیں گے، تو یہ اس کی تفصیل ہوگی۔ جس کے بعد ایک تو یہ جو حادثات بہت زیادہ ہو رہے ہیں، 5000 10,000 فائن دے کے بھی لوگ چھوٹ جاتے ہیں، وہ ختم ہو جائے گا، اور اگر کسی واقعے میں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور کسی بندے کی ڈیتھ ہوتی ہے یا سیریسلی انجرڈ ہوتا ہے تو تقریباً 1 سال، اور ڈیتھ ہوتی ہے تو 5 سال کے لیے اس کا لائسنس بھی کینسل کر دیا جائے گا، جی جی۔ تو اس طرح کی تقریباً 76 کے قریب ایسے نکات ہیں جو لائے جا رہے ہیں پہلی دفعہ یورپ میں، اور اگر کہیں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ یورپ میں تھے وہ اب ادھر بھی لاگو کیے جا رہے ہیں، کیونکہ ایک اسلام آباد میں اور ملک بھر میں ایک بہت بڑا مسئلہ موٹر ویز میں بھی یہ آ رہا ہے۔ تو یہ اس کا امپلیمنٹیشن کیا پروسیجر ہے، کب سے یہ عمل درآمد کر رہے ہیں اسلام آباد؟ اس کا گزٹ آف پاکستان میں آخری اطلاعات آنے تک شاید یہ ابھی تک نہیں چھپ سکا، کیونکہ تقریباً 3 ہفتے پہلے کیبنٹ نے اس کی منظوری دے دی تھی، ہاؤس میں شاید یہ پارلیمنٹ میں یہ لے ہونا ہے، اس کے بعد باقاعدہ طور پہ منظوری ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ باقاعدہ طور پہ اسلام آباد کی ٹیریٹری میں یہ لاگو ہو جائے گا، اور جو حادثات ہوتے ہیں جو اس کے بعد کوئی اکاؤنٹیبل نہیں ہوتا۔ اسلام آباد میں ہم نے دیکھا، بڑے بڑے شہروں میں ہم نے پوش علاقوں میں دیکھا کہ 5000 10,000 کا فائن بھی دے دیا اور اس کے بعد چھوٹ بھی گئے اور جانے بھی چلیں گی، کوئی بھی اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرا۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ 5 سال تک آپ کا جو لائسنس ہے وہ کینسل ہو سکتا ہے اور آپ ڈرائیونگ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے ڈرائیونگ کی، آپ کا لائسنس کینسل تھا، اور تو آپ کی نہ صرف گاڑی ضبط کر لی جائے گی بلکہ مزید 5 سال کے لیے آپ کا لائسنس ضبط ہو جائے گا، اور اس کے بعد آپ کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے۔ اس میں سزا بھی مقرر ہے؟ جی جی، سزا بھی مقرر ہے، پیسوں کا بھی فائن ہے، لائسنس کی منسوخی بھی ہے، اس طرح کے بہت سے ایسے فائن ہیں، اور نہ صرف یہ اپنی پرائیویٹ گاڑیاں چلانے والوں کے لیے بلکہ وہ جو پرائیویٹ جو پبلک ٹرانسپورٹ کی گاڑیاں ہیں، کمرشل جو گاڑیاں ہیں، اس میں بھی اگر وہ کرتے ہیں، ایسی گاڑی استعمال کرتے ہیں جو کوالٹی کی نہیں ہے، ٹیمپرنگ کی گئی ہے اس کی، اور آپ کا جو لائسنس ایکسپائرڈ ہے اس کو آپ یوز کر رہے ہیں، ہر ایک کے پوائنٹس لکھے ہوئے باقاعدہ، اور ان کی کٹوتی ہوگی اور آپ کو ایکسیس ہوگی، ویب سائٹ پہ آپ دیکھیں گے آپ کے کتنے پوائنٹس ہیں۔ اب وہ چیز نہیں ہوگی، آپ جائیں گے اور پولیس میں چالان جمع کرائیں گے، ہر چیز جو ہے وہ اس پہ جائے گی، اس کی ایپ بنائی جائے گی، تو ایک بڑا ڈیجیٹل ایک ظاہر منصوبہ ہے، اس میں وقت لگے گا لیکن یہ ایک بڑا اچھا اور خیر مقدمی منصوبہ ہے۔ اب دیکھیں اسلام آباد پولیس، اور ریاض ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے قوانین تو موجود ہیں، ابھی بھی اس قسم کے قوانین موجود ہیں، ہائی ویز سے متعلق، شہر کے اندر متعلق ہیں، موٹر وے پہ متعلق ہیں، اس کے باوجود پاکستان میں خلاف ورزیاں ہوتی ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ اگر دیکھا جائے پچھلے سال 2021 کی اگر آپ رپورٹ دیکھ لیں تو شاید دنیا میں کافی تعداد پاکستان کی ہے جہاں پر حادثات میں لوگ کی جانیں ضائع ہوتی ہیں، لوگ معذور ہو جاتے ہیں، لوگوں کی گاڑیاں تباہ ہو جاتی ہیں، مالی نقصان بھی ہوتا ہے، جانی بھی ہوتا ہے۔ قوانین تو یہ موجود ہیں پہلے سے، اب یہ ڈیجیٹل کر رہے ہیں، لیکن عمل درآمد کے حوالے سے ایشو ہے، اور اس میں جو سب سے بڑا ایشو ہے لائسنس کے اجراء کا ایشو ہے۔ آپ کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ لائسنس کس طرح جاری کیے جاتے ہیں، اور اس کے باوجود اب یہ نئی چیزیں لا رہے ہیں، تو یہ کیسے اس کو یقینی بنائیں گے کہ اس کے امپلیمنٹ ہوگا، کیونکہ معاشرہ آپ کا وہی ہے، شہری وہی ہیں، پولیس آپ کی وہی ہے، قوانین روز بدلنے سے کیا آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں ٹریفک
کی جو صورتحال بہتر ہو سکتی ہے؟ یہ ایک بہت بڑا جو ہے سوال ہے کہ جب بھی کوئی قانون بن جائے، کئی ایسے قوانین ہیں ہمارے ملک میں، یعنی جس طرح کہ اسلام آباد میں درختوں کی کٹائی جو ہے وہ بہت بڑا کرمنلائز کیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود ہوتا ہے. تو اسی طرح یہ بھی ایک ظاہر ہے آلریڈی جو اسلام آباد ٹریفک پولیس یا ملک بھر میں جو حادثات کے حوالے سے جرمانے اور سارے قوانین وغیرہ موجود ہے، لیکن پھر بھی وائلیشن ہوتی ہے. لیکن شاید وقت کے ساتھ ساتھ ہم شاید ان ملکوں میں ہیں کہ ٹرائل اینڈ ایرر سے بھی شاید کم سیکھتے ہیں، اور جب ہم مطلب سلنڈر کی گاڑیوں میں دھماکہ ہو جائے یا کچھ ہو جائے تو ہم قوانین لاتے ہیں اور اس کے 6 مہینے بعد پھر خاموشی ہو جاتی ہے. 6 دن میں بھول جاتے ہیں. جی تو اب ظاہر ہے اس میں وقت تو لگے گا. ہم ایز اے نیشن بہت شاید سلو لرنر ہیں یا ہم غلطیوں سے سیکھنا نہیں پسند کرتے، لیکن اس میں وقت تو لگے گا. لیکن اس طرح کے بین الاقوامی قوانین آنے سے ایک تو ظاہر اس کی ڈیمانڈ ہے. اس کی انٹیریئر منسٹری نے باقاعدہ طور پہ اسلام آباد پولیس نے یہ ریکویسٹ کی تھی انٹیریئر منسٹری کو، پھر کابینہ میں یہ فیصلہ آیا. تو اچھا ایک فیصلہ ہے، ظاہر ہے اس کو دیکھنا ہوگا کہ مزید اس کی اسلام آباد جیسے شہر میں 32-33 لاکھ کی آبادی ہے، اگر یہاں یہ اچھی امپلیمنٹیشن ہو جائے اس کی صحیح قوانین کے طور پہ لوگوں کے لائسنس کینسل ہوں تو نہ ون ویلنگ ہوگی اور نہ اس طرح کی جو ریش ڈرائیونگ ہوتی ہے. ون ویلنگ پہ کتنے سزا ہے اس میں رکھی گئی؟ ون ویلنگ پہ تقریباً یہاں پہ 5,000 جرمانہ رکھا گیا اور 3 پوائنٹس کم کیے گئے ہیں. یہ 10 میں سے 3 پوائنٹ کاٹ لیے. 3 پوائنٹ تو آپ کے تم 7 پوائنٹ پیچھے رہ گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں ون ویلنگ لائسنس یافتہ لوگ کرتے ہیں؟ تو اب یہ ظاہر ایک بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ کئی لوگ جنہوں نے لائسنس لیے ہوئے ہیں ان کا تو کئی دفعہ یہ سنا گیا ہے اور کئی لوگوں نے دعویٰ بھی کیا ہے کہ وہ ٹیسٹ دینے ہی نہیں گئے. تو یہ بھی ایک ظاہر بڑا چیلنج ہے کہ لائسنس کیسے ملتے ہیں، چاہے وہ اسلام آباد ہے چاہے وہ دوسرے ملک کے صوبے، اور وہ فون پہ ایک شخص جو ہے 3-3 4-4 لائسنس لا رہا ہوتا ہے آدھے گھنٹے کی اس پہ دورانیہ پہ. تو یہ تو ایک چیلنج ہے ظاہر ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر ایک اچھا اقدام کیا جا رہا ہے تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اسلام آباد ٹریفک پولیس اور ملک بھر کی پولیس، ہائی ویز موٹر ویز کی پولیس اس کو کیسے آگے امپلیمنٹ کرتی ہیں. کیونکہ لاہور کی جو موٹر ویز ہیں اس پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ 2.5 گھنٹے میں لوگ یہاں سے لاہور جاتے ہیں جو بڑی بڑی گاڑیاں ہیں اس میں، اور کہتے ہیں کہ 5,000 10,000 جتنا فائن ہے ہم دے دیں گے. تو اب باقاعدہ جب یہ فائن ہوگا پوائنٹس کٹیں گے. اصل مسئلہ ریاض یہ ہے جی جس کی طرف آپ نے اپنی نشاندہی کی ہے کہ ہمارا معاشرہ، ہمارے لوگ، انہیں بیسکلی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو ڈاکومنٹس آپ جس کو آپ ہم دکھا رہے ہیں ناظرین کو بھی اور بتا رہے ہیں، اس میں کوئی ایسا چیپٹر رکھا گیا ہے، کوئی ایسی چیز رکھی گئی ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے اس بارے میں ٹریفک قوانین کے حوالے سے، تاکہ ان کو پتہ چلے وہ چھوٹے بچوں کو گاڑی نہ چلانے دیں، ون ویلنگ نہ کرنے دیں، یا لائسنس کے بغیر گاڑی نہ چلائیں، یا ایسی گاڑی نہ چلائیں جو خطرناک ہو ہائی ویز پہ چلانے کے لیے، جس کے ٹائر کمزور ہو، جس کا انجن کمزور ہو. تو اس بیسکلی ایجوکیشن کی ضرورت ہے، اور اس ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی چیز ہے اس پورے بل میں تو اس قسم کی کوئی چیز موجود نہیں ہے. اور دلچسپ بات ہے کہ رات کو ہی میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ برطانیہ میں ٹریفک کے نئے قوانین آ رہے ہیں جس میں ہے کہ گاڑی کا دروازہ جب کھولتے ہیں تو سائیکلسٹ وغیرہ اکثر دروازوں سے ٹکراتے ہیں. تو جب سروے ہوا تو 76% جو ینگ لوگ ہیں، جو ڈرائیورز ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو نئے قوانین 2022 یعنی کل پرسوں سے جو لاگو ہو جائیں گے اس کی کوئی مطلب اویئرنیس ہی نہیں ہے. تو برطانیہ جیسے ملک میں اگر سروے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں قوانین کی، تو ہمارے جیسے ملک میں بہت زیادہ اشد ضرورت ہے. اور اس بل میں میرا خیال ہے کچھ شقیں ہونی چاہیے تھی کہ پابند بنایا جاتا. ہر کچھ ایسے بعد اویئرنیس کیمپین تو اسلام آباد میں اور ملک کے مختلف شہروں میں ہوتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ شاید اس کی مزید اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ تعلیمی اداروں میں، یونیورسٹیز میں باقاعدہ طور پہ پولیس کے آفیشلز جائیں ریگولر بیسس پہ اور ان کے نقصانات اور ان چیزوں پہ. گاڑیوں کے ڈرائیوروں کے لیے بھی خصوصی تربیت ہونی چاہیے. ریاض بہت شکریہ، ہمارے پاس وقت ختم ہو گیا ہے. ناظرین، ریاض نے جو بتایا اسلام آباد کے شہریوں کو خاص کر اب خبردار ہو جانا چاہیے، ہوشیار ہو جانا چاہیے، کیونکہ ٹریفک کے نئے قوانین آ رہے ہیں اور ان کی اگر آپ خلاف ورزی کریں گے تو اس کی سزائیں بھی سخت ہیں، جرمانے بھی زیادہ ہیں، اور آپ کے لائسنس بھی ضبط ہو سکتے ہیں اور آپ جیل بھی جا سکتے ہیں. ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد وزیر اعظم کا احساس راشن پروگرام کیوں تاخیر کا شکار ہے، اس پر بھی بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے 3 نومبر کو اعلان کیا تھا کہ جو ملک کی غریب عوام ہے جو مہنگائی سے تنگ ہے، ان کے لیے ایک راشن پروگرام شروع کیا جائے گا، اور اس کے لیے 120 ارب روپے کا اعلان کیا گیا تھا، اور کھانے پینے کی اشیاء سستی فراہم کی جائیں گی. لیکن اب دسمبر ختم ہو چکا ہے اور نیا سال بھی شروع ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک یہ راشن پروگرام جو ریلیف راشن پروگرام ہے وزیر اعظم کا، وہ ابھی تک شروع نہیں ہو سکا. اور اس میں کیا مسائل ہیں، ہمارے نمائندہ خصوصی طاہر شرانی موجود ہیں ہمارے ساتھ. طاہر شرانی، اس کی بڑی تشہیر کی گئی تھی اور بڑے زور شور سے وزیر اعظم نے خود اعلان کیا کہ عوام کو ہم ریلیف دیں گے، آٹے پر، چینی پر، دالوں پر، چاول پر.
لیکن ابھی تک اس کو کوئی نظر نہیں آ رہا. خاموشی سی ہے اور بالکل سناٹا سا چھا گیا اس راشن پروگرام پہ. کہیں ختم تو نہیں کر دیا گیا ہے؟ دیکھیں نام تو اس کا احساس پروگرام ہے لیکن حکومت کو لگتا ہے غریب عوام کا احساس نہیں ہے. آئی ایم ایف کے دباؤ پر 350 ارب روپے کے اضافی ٹیکسوں کا بوجھ تو ڈال دیا گیا لیکن کیونکہ عوام کا دباؤ تو ہے نہیں, نہ حکومت نے عوام کے دباؤ میں آنا ہے, تو اس لیے اب غریب جو گھرانے ہیں وہ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں اعلان کے بعد کہ اب ان کو سبسڈی ملے گی, اب ملے گی, لیکن یہ مسلسل تاخیر کا شکار ہے. اس میں رجسٹریشن بھی جاری ہے کہ مختلف جو کریانہ سٹورز ہیں وہ رجسٹرڈ کریں اپنے آپ کو, جو بینیفیشریز ہیں وہ رجسٹرڈ کریں, تو اس کے بعد اس پر عمل درآمد ہوگا. اقتصادی رابطہ کمیٹی بینیفیشری خود رجسٹرڈ کریں گے کہ یا ان کا جو ایک پاورٹی سروے تھا اس سے وہ نشاندہی کی جائے گی؟ دیکھیں انہوں نے ایک ویب پورٹل دیا ہوا ہے جس میں کریانہ سٹور وہ رجسٹرڈ ہو رہے ہیں, اس کے ساتھ نیشنل بینک کے ساتھ ان کا اشتراک ہے. بیسیکلی جو پروگرام ہے وہ اس طرح ہے کہ اس کا آغاز کب ہونا تھا؟ کیونکہ میں نے خود بھی جو ڈاکٹر ثانیہ نشتر کا انٹرویو کیا تھا انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ دسمبر کے مڈ میں اس کا باقاعدہ آغاز کر دیا جائے گا, لیکن دسمبر ختم ہو گیا, نیا سال شروع ہو گیا 2022 اور ابھی تک کوئی اس کا پتہ نہیں چل رہا کہ کب شروع ہوگا. آپ کی بات ٹھیک ہے کہ لوگ انتظار کر رہے ہیں. دیکھیں یہ تو کئی مہینے پہلے وزیراعظم نے تو 3 نومبر 2021 کو اعلان کیا تھا کہ اگلے مہینے سے ہم کر دیں گے, یعنی دسمبر سے کر دیں گے, لیکن بجٹ میں بھی اناؤنس ہوا تھا کہ یوٹیلیٹی سٹور پہ ہم جولائی سے کر دیں گے. یوٹیلیٹی سٹور پہ بھی ہونا ہے ٹارگیٹڈ سبسڈی, ساتھ جو کریانہ سٹورز کے ذریعے بھی ان کا پلان ہے کہ وہاں سے بھی کریں گے. تو یہ چل رہا ہے کئی مہینوں سے, لیکن ابھی تک عمل درآمد اس پر نہیں ہوا. کسی غریب گھرانے کو سبسڈی کی رقم نہیں ملی ہے. پروگرام یہ ہے کہ 3 آئٹمز ہیں جس میں آٹا ہے, گھی ہے اور دالیں ہیں, ان پر فی گھرانہ 1 ماہ کے لیے 1000 روپے دیں گے, تو اس میں سے راشن کارڈ اس میں سے یہ سبسڈی دیں گے. تو اس کے بعد ہوا کیا ہے کہ ابھی ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ جو مختلف جو ریٹیلرز ہیں, جو کریانہ سٹورز ہیں, وہ ریلکٹنٹ ہے رجسٹرڈ ہونے کے لیے, کیونکہ ان کو کتنے لوگ رجسٹرڈ ہوئے ہیں, کیونکہ ان کو رجسٹرڈ ہونا ہوگا نیشنل بینک, اور انہیں جو پورٹل دیا ہوا ہے نیشنل بینک سے لنک ہوگا. پھر اس کے بعد ان کو جو کمیشن بھی ملے گا, کیونکہ کمیشن کا بھی ایشو تھا کہ اگر وہ کوئی کریانہ سٹور رجسٹرڈ بھی ہوتا ہے ان کو کیا فائدہ. تو پھر انہوں نے 8% کمیشن بھی منظور کیا کہ ان کو ہر جو سبسڈی کی سیل ہوگی اس کے ساتھ ان کو 8% کمیشن بھی دیا جائے گا, تاکہ ان کو راغب کرنے کے لیے, تاکہ وہ اس پروگرام کا حصہ بنے. بہت سارے کریانہ سٹور ریلکٹنٹ ہے, اس کا حصہ نہیں بن رہے. وہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں اگر ہم یہاں پہ رجسٹرڈ ہو گئے تو FBR کا ڈر ہے ان کو, اداروں پر اعتماد تو نہیں ہے. بہت سارے اداروں کا اور ادارے جو ہیں دیگر دکانداروں کا یا تاجروں کا, تو اس لیے وہ FBR کے ڈر کی وجہ سے وہ ریلیکٹنٹ اس میں نہیں آ رہے. دوسرا جو ہے یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن پہ وزیراعظم پیکج اس وقت چل رہا ہے, بار بار اس میں ایکسٹینشن ہو رہی ہے. اقتصادی رابطہ کمیٹی نے مزید 1 ماہ کے لیے اس کی ایکسٹینشن کر دی ہے کہ وزیراعظم پیکج چلے گا. ٹارگیٹڈ سبسڈی پہ ہم نے اب فی الحال نہیں جانا. وہاں پہ پوائنٹ آف سیل کا ایشو ہے کہ ابھی بھی سینکڑوں ایسے سٹورز ہیں جو پوائنٹ آف سیل ابھی تک وہاں پہ انسٹال نہیں ہوئے, کیونکہ پوائنٹ آف سیل انسٹال ہوں گے تب بھی وہ کنیکٹ ہوں گے, ان کو سبسڈی کا جو فراہمی ہے وہ جاری ہوگی. تو وہاں پہ بھی ایشوز, یہ مختلف قسم کے ایشوز چل رہے ہیں. تو اس لیے اوورال جو دیکھا جائے کہ وزیراعظم نے اعلان تو کر دیا, لیکن اس کے بعد جو پہلے اعلان کر دیا جاتا ہے, مسئلہ یہ ہے بعد میں امپلیمنٹیشن پر یہ شروع کرتے ہیں کام, پھر اس میں مختلف قسم کے ایشوز آ جاتے ہیں. ان کو حکومت کو یہ کرنا چاہیے جب کبھی کوئی اس طرح کوئی پروگرام لانچ کریں یا کوئی اناؤنسمنٹ کریں, اس سے پہلے ہوم ورک مکمل کر لیا کریں. فنڈنگ کا ایشو تو نہیں ہے؟ دیکھیں فنڈنگ تو اس میں جو ہے بلوچستان اور سندھ تو تیار ہی نہیں ہے اس پروگرام میں حصہ بننے کے لیے. ابھی تو صوبے تیار نہیں ہے. کتنے اس میں فنڈنگ کیا ہوگی, فیڈرل کا شیئر کتنا ہوگا اور صوبوں کا کتنا؟ جو اگر پہلے انہوں نے 106 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ روپے کا انہوں نے اپروو کیا ہے, اس میں سے 47 ارب روپے فیڈرل گورنمنٹ شیئر بنتا ہے, باقی پنجاب کا, آزاد کشمیر, گلگت بلتستان, KP کا. یہ اس کرنٹ فائنینشیل ایئر کے 6 ماہ کا ہے. یہ 1 جنوری 2022 سے 30 جون 2022 تک 6 ماہ کی سبسڈی. لیکن ابھی تک تو شروع ہی نہیں ہوا ہے. ابھی تک سبسڈی عوام کو ملنا شروع نہیں. IMF نے اس میں IMF کی تو کوئی کنڈیشنلٹی نہیں آ گئی ہے سامنے, جس کی وجہ سے یہ تاخیر کا شکار. نہیں, IMF تو چاہتا ہے کہ جو ٹارگیٹڈ سبسڈی ہو, نہ کہ آپ یہ کریں کہ ان ٹارگیٹڈ ہو, امیر کو بھی ملے غریب کو. اس میں فرق ہونا چاہیے کہ صرف وہ جو مستحق ہو اس کو سبسڈی ملے. IMF اس پروگرام کو سپورٹ کرتا ہے. کوئی شرانی صاحب اب کوئی ڈیٹ ہے اس کی کہ لوگوں کو اس بات کا یقین ہو کہ فلاں ڈیٹ سے یہ پلان شروع ہو جائے گا اور وہ 1000 روپے کی جا کے اپنا چینی, آٹا اور دالیں یا چاول
وہ اس پہ رعایت پہ خرید سکتے ہیں؟ دیکھیں یوٹیلیٹی اسٹور پہ انہوں نے جولائی میں اناؤنسمنٹ کی تھی کہ جولائی میں ہم امپلیمنٹ کر دیں گے، پھر اکتوبر میں تھا کہ کر دیں گے، پھر 1 جنوری سے تھا کر دیں گے، نہیں ہوا۔ اب 1 فروری تک یوٹیلیٹی اسٹور پہ پلان ہے ان کا کہ کر لیں گے، لیکن ابھی تک غیر یقینی صورتحال ہے، ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا۔ یوٹیلیٹی اسٹور پہ جو باقی کریانہ اسٹور کے ذریعے ان کو سبسڈی ملنی ہے، اس کی بھی عجیب صورتحال ہے کہ امپلیمنٹیشن میں حکومت کو مشکلات ہیں، کیونکہ ہوم ورک پہلے نہیں ہوتا، پہلے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، بعد میں ہوم ورک کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے مختلف جو پروسیجرل ایشوز ہیں وہ بنتے ہیں۔ اور 106 ارب روپے میں سے بھی جو بینیفیشریز کو ملنے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ 106 ارب روپے میں سے جو نیشنل بینک کا جو کاسٹ ہوگی، آپریشنل ایکسپینڈیچر ہوگا، SMS چارجز ہیں، اس کے علاوہ جو نادرا کے چارجز، 8% کمیشن بھی اس کا 8% کمیشن جو کریانہ اسٹور کو ملے گا، یعنی بہت ساری جو رقم ہے وہ تو بینیفیشریز کے علاوہ باقی مدوں میں خرچ ہو جائے گی۔ اور BISP کا جو سٹاف کے خرچے ہوں گے وہ علیحدہ، وہ آپریشنل ایکسپینڈیچر اس میں 106 ارب روپے میں سے کتنا % ہوگا اس میں جو ایکسپینڈیچر ہوں گے یہ آپریشنل؟ دیکھیے کریانہ اسٹور کا تو 8% انہوں نے اپروو کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی جو ہوگا ان کا وہ جو سبسڈی دیں گے، پھر اس ہر مہینے کے بعد اس سبسڈی کو وہ آڈیٹر کے ذریعے چیک بھی کریں گے آیا وہ صحیح استعمال بھی ہو رہی ہے، اس کا صحیح یا نہیں ہو رہی، اس حوالے سے وہ مختلف ان کے پروسیجرل ہیں طریقے۔ لیکن ایشو یہ یہاں پہلے اعلان ہوتا ہے، بعد میں کام شروع کیا جاتا ہے، جس سے جو ہائپ کریٹ کی جاتی ہے اس کے بعد اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا، تو حکومت کو بھی شرمندگی کا، اور لوگ بھی پھر اس بارے میں حکومت سے متنفر ہوتے ہیں۔ آپ کی بات بھی ہوئی ہے احساس پروگرام کی جو سربراہ ہیں ڈاکٹر ثانیہ نشتر سے، اس حوالے سے ان کا کیا موقف ہے کہ کیوں تاخیر کا شکار ہے؟ جب پرائم منسٹر آف پاکستان نے یہ 2 ماہ قبل اناؤنس کر دیا تھا اس کا، اور ابھی تک یہ شروع نہیں ہوا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگوں کو آپ ایک چیز پر لگا دیتے ہیں انتظار میں، اور اس کے بعد اس کا باقاعدہ عمل درآمد نہیں ہوتا، تو پھر مسائل تو ہوتے ہیں۔ کیا موقف تھا ان کا؟ دیکھو انہوں سے میں نے پوچھا ہے کہ یہ کیوں تاخیر کا شکار ہے، تو ان کا یہ موقف تھا کہ ابھی رجسٹریشنز جاری ہے، یعنی ابھی رجسٹریشن جاری ہے، امپلیمنٹیشن کا کوئی پتہ نہیں کب سے ہوگا، وہ خود بھی انہوں نے ڈیٹ نہیں بتائی کہ اس تاریخ سے عمل درآمد شروع ہو جائے گا، اگرچہ رجسٹریشن جاری ہے اور پروگرام پر کام جاری ہے، لیکن سبسڈی کب ملے گی عام بندے کو، جو تقریباً کم از کم جو 2 کروڑ خاندان ہیں انہوں نے ایک اندازہ لگایا کہ ان کو یہ سبسڈی دی جائے گی، لیکن حکومت خود بھی کلیئر نہیں ہے کہ کب سے دی جائے گی۔ انہوں نے اپروول تو دے دیا کہ 1 جنوری سے 30 جون تک سبسڈی دیں گے، لیکن ابھی تک وہ نہیں دے پائے ہیں۔ اور 1 دسمبر سے تھی جی، 1 جنوری سے، 1 دسمبر سے جو انیشل اناؤنسمنٹ تھی، 1 دسمبر سے اس پر عمل درآمد ہونا تھا۔ دوسرا یہ بتائیں، جب آپ جو 2 کروڑ کہہ رہے ہیں وہ تو پورے ملک کے ہوں گے، سندھ حکومت اور بلوچستان کی حکومت نے تو صاف انکار کر دیا اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے، تو باقی صوبے تو کیونکہ PTI کی حکومت ہے پنجاب میں بھی اور KP میں بھی، تو باقی صوبے اس بات پر تیار ہیں فنڈنگ دینے کے لیے، اور اگر دو صوبے نہیں ہوتے تو پھر اس پروگرام کی کامیابی کا انحصار کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2 کروڑ لوگ اس سے مستفید ہوں؟ دیکھیں پروگرام کی کامیابی اگر 1000 روپے دے بھی دیں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ 1 سال پہلے جو گھی کی قیمت تھی اس میں 142 روپے اوسط فی کلو کا اضافہ ہو چکا ہے 1 سال میں، اور یہ جو سبسڈی دیں گے گھی پر 105 روپے فی کلو، یعنی 1 سال پہلے جو گھی کی قیمت تھی اگر سبسڈی دے بھی دیں اس کے بعد بھی وہ جو گھی کی قیمت ہے وہ زیادہ ہے، 200 روپے سے 450 روپے تک وہ زیادہ ہے۔ تو پھر یعنی آپ مہنگائی کا جو توڑ حکومت چاہ رہے کہ ہم مہنگائی کا توڑ کر رہے ہیں، اور وہ بھی 6 مہینے کے لیے، اس کے بعد مہنگائی کم ہو جائے گی، پتہ نہیں کیا کام کریں گے کہ مہنگائی کم ہو جائے گی، تو 6 ماہ کے لیے۔ دوسرا آٹے میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم 22 روپے فی کلو سبسڈی دیں گے۔ اگر 1 سال میں ہم آٹے کی قیمتوں کا بھی جائزہ لیں، 200 روپے آٹے کا 20 کلو کا تھیلا مہنگا ہوا ہے، یعنی اس میں سے بھی آپ 1 سال پہلے کی قیمت 1 سال بعد جب سبسڈی کے بعد بھی دیں گے تو بھی ان کو معمولی سا فائدہ ہوگا۔ اسی طرح دالیں 55 روپے فی کلو پرپوز کریں کہ ہم سبسڈی دیں گے، تو اس سے آپ جو مہنگائی ہے وہ 1 سال میں، اور اگر 3.5 سال کا جائزہ لیں تو اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، لیکن 1000 روپے پینٹ ہے اماؤنٹ ان کو عام گھرانوں کے لیے، اس میں بہت ساری جو ابھی فیول ایڈجسٹمنٹ کی اگر 1 ماہ کا آپ جائزہ لیں تو وہ بھی آپ کی 1000 روپے سے زیادہ بنتی ہے، جو بہت کم یونٹ آپ نے استعمال کیے ہوں، تو 1000 روپے میں سے ان کا کیا بنے گا عام بندے کا؟ تو یہ مہنگائی کا توڑ تو نہیں ہے، پتہ نہیں یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اور دوسرا امید بھی دلاتے ہیں، وہ کام بھی نہیں کرتے، IMF کا دباؤ آتا ہے، بجٹ بھی 350 ارب روپے کا
اضافی بوجھ ڈال دیا جاتا ہے. لیکن عوام کے لیے آپ ان کی سنجیدگی لے لیں کہ وزیر اعظم یہ چاہتے ہیں کہ جو احساس پروگرام ہے ان کے بڑے نزدیک ہے یہ پروگرام, اور ایک جو غیر منتخب شخصیت تھے ان کو سینیٹر بنوایا, ان کو وفاقی وزیر بنوایا. جو ایک سینیٹر آلریڈی ہے جو اس پروگرام کو چلا رہی ہے, اس کو اسپیشل اسسٹنٹ سے اس کو اپ گریڈ کیا جانا, ایڈوائزر نہ وفاقی وزیر, ایک اسپیشل اسسٹنٹ کے ذریعے ایک ادارے کو چلا جا رہا ہے. سبجیکٹ تو اس وقت نہیں ہے, لیکن یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ جو اس چیز کا اعلان کیا گیا تھا اور لوگوں کو اس چیز پر لگا دیا گیا تھا, ان کو انتظار تھا, وہ ابھی تک پروگرام شروع نہیں ہو سکا. 120 ارب روپے کا اعلان کیا گیا تھا, اب آپ بتا رہے ہیں کہ 106 ارب روپے اس میں رکھے گئے ہیں اور اس میں آپریشنل کاسٹ بھی شامل ہے, جبکہ 2 صوبوں نے اس پروگرام میں شامل ہونے سے ابھی تک جو ہے وہ تیار نہیں ہے. سندھ تو واضح طور پر انکاری ہے, ان کے اپنے پروگرام ہیں, جبکہ بلوچستان کے پاس فائنانسز کا ایشو ہے. انہوں نے واضح کہا ہے کہ اگر پروگرام کرنا ہے تو وفاق اپنے فنڈ سے کرے. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. آئندہ ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.